प्यारे दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपनी बेटी पर जब जुल्म किया तो फिर चीते ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। बयान किया जाता है कि पहले जमाने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था। उस गांव की ज्यादातर आबादी यहूदियों की थी, यानी वहां पर यहूदी रहा करते थे। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की मां नहीं थी और वो बेचारी घर के तमाम काम भी करती, खेतों की देखभाल भी किया करती थी। उसके पास बहुत सी बकरियां थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर जाया करती थी। एक बार बहुत ज्यादा गर्मी थी, वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी प्यारी बकरी गायब हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और बकरी को तलाश करने लगी। बकरी का नाम लेकर उसे पुकारने लगी। इतने में उसे एक तरफ से बकरी के बोलने की आवाज सुनाई दी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान हुई कि बकरी को भला यहां किसने बांधा। वो करीब गई तो उसने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनका चेहरा बहुत ज्यादा नूरानी था। वो लड़की अपनी बकरी को लेने के लिए जब उसके करीब गई, उसने अपनी बकरी को जब खोलना चाहा तो वो बकरी वहां से हिलने को तैयार न थी। लड़की कहने लगी, ए मेरी प्यारी बकरी, क्या तुम मुझे भूल गई और यहां से जाना नहीं चाहती हो? बकरी अपनी जबान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उस वक्त वहां वो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहां पर तुम क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि बाबा, ये बकरी मेरी है। इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये वहां से भागकर यहां आ गई। अब आप मुझे ये वापस दे दें, मैं इसे लेकर चली जाती हूं। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़कर उस बकरी को खोलती, उसे जोरदार चक्कर आने लगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर के बाद लड़की ने अपनी आंख को खोला। अब उसे पहले से अच्छा महसूस हो रहा था। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। उसने कहा, जी हां बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर यहां आती हूं और इन्हें इस पहाड़ी पर चराती हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा, काश यहां एक बादल का टुकड़ा आ जाए, ठंडी हवाओं के झोंके चलने लगे और मौसम खुशगवार हो जाए। ये सुनकर वो दरवेश मुस्कुराए और कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश को हम अभी पूरा किए देते हैं। इसके बाद उन्होंने वजू किया, अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठाया। अपनी जबान से उन्होंने कुछ मांगना शुरू किया। लड़की गौर से उस बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो दरवेश कह रहे थे, या अल्लाह, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी फरियाद को सुन ले। बाबा दुआ करते जाते और उनकी आंखों से आंसू बहता चला जाता था। बाबा की पलकें गीली हो चुकी थीं, उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी, फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगीं। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत को देखकर परेशान हो रही थी। लड़की सोचने लगी, जिंदगी में बेशुमार लोगों को मैंने देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। और अजीब बात यह थी कि वो न जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब था। पहले तो वो डर रही थी कि बाबा भला इतना क्यों रो रही हैं। लड़की परेशानी और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये भला क्या कर रही हैं
اور آخر کس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک وہی سورج جو ابھی آگ اگل رہا تھا، گھور کر انہیں دیکھ رہا تھا، وہ کہیں جا کر چھپ گیا۔ ہوائیں بھی بہت گرم تھیں، وہ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئیں، ایسا لگ رہا تھا کہیں برف کی بارش ہو رہی ہو۔ جنگل میں ہوا بڑھتی جا رہی تھی اور موسم پرسکون ہو چکا تھا۔ ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے آیا اور لڑکی اور بزرگ بابا کے سر پر آ کر اس نے سایہ کر دیا۔ بزرگ نے ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لیکن اس بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دعا اور شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اس لڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس موجود رومال کو اٹھایا، اپنی داڑھی کو صاف کیا اور بولے، دیکھ لو میرا رب اپنے کسی بندے کی بات کو نہیں ٹالتا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، کون سا رب؟ کس کا رب؟ آپ بھلا کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے؟ اور اس گرمی میں بھلا یہ موسم اتنا خوشگوار کیسے ہو گیا؟ آپ کس رب کی بات کر رہے تھے؟ اللہ والے کہنے لگے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو رب واحد ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اور جو تم نے مجھے دیکھا کہ میں اٹھا پھر بیٹھا، دراصل وہ نماز پڑھنے کا انداز ہے۔ یہ میں عبادت کر رہا تھا۔ میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ میں اسی سے مانگ رہا تھا اور دیکھو اس نے میری دعا کو کس طرح سے سن لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، یہ تو عجیب ماجرا میں نے دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں؟ وہ آپ کی دعا کو کیسے سنتا ہے؟ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے یہ بات اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا، بچپن میں کوئی بھی بات منوانا چاہتا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھیں، مجھے فوراً اپنے گود میں اٹھا لیتی، مجھے چومتی اور میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھیں۔ میری خواہش کو فوراً وہ پورا کر دیتی تھیں۔ میں جو بھی کہتا میری خوشی کے لیے میری ماں وہ کرتی تھی۔ اس کے بعد بزرگ نے بتایا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ تمہیں بتا دوں، قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے۔ جب میں قرآن پڑھنے جاتا تو ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا، اللہ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں روتا ہوں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہوں تو میرا اللہ جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ میری تمام جائز دعائیں سن لیتا ہے۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں بلکہ اس رب کا کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی، اس کا مطلب آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے ہی پوری دنیا کو بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو اور میری بکریوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ نہ صرف بکریاں بلکہ یہ درخت، یہ پتے، یہ سورج، یہ چاند، اس زمین کا ذرہ ذرہ سب اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ زمین سے باہر کی دنیا، ہر جگہ کو اسی نے بنایا ہے۔ بزرگ نے کہا، کہاں کہاں جاؤ گی بیٹی؟ ہر جگہ کو اسی نے بنایا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ وہی کلمہ جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا نے کہا، آؤ مل کر میرے ساتھ وضو کرو۔ لڑکی نے وضو کیا، پھر بابا نے اس کو پورا طریقہ بتایا، پھر اس نے بابا کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور پھر اسلام میں داخل ہو گئی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے اس نے دنیا کی بہت بڑی دولت کو پا لیا ہو۔ یہاں پر تو لڑکی کو خوشی ملی تھی، لیکن گھر پر اس کا باپ ایک بڑا سا ڈنڈا لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے اپنی بکریوں کو لیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ باپ نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی بولی، بابا جنگل میں ایک بکری کھو گئی تھی تو اسے ڈھونڈنے میں مجھے وقت لگ گیا۔ باپ لڑکی کے قریب آیا اور زور زور سے اس کو مارنے لگا۔ اس موٹے سے ڈنڈے سے جب لڑکی کو مارتا، لڑکی تڑپ جاتی۔
اس کا باپ اسے اور زیادہ مارتا۔ وہ ظالم اس کو مارتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ وہیں پر پڑی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر بیٹھ پاتی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں وہی بابا آئے۔ وہ بابا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے کہہ رہے ہوں، میری پیاری بیٹی اٹھو، وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ اس کے بعد لڑکی اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اسے بزرگ کی طرح رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی شروع کی۔ اے میرے پیارے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں بھی تو اپنی محبت پیدا کر دے۔ ادھر اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا، اچانک وہاں ایک خونخوار چیتا آ گیا۔ وہ چیتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے وہ کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، اس چیتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ آدمی زخمی ہو گیا، لیکن چیتے کو اسے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں آ گئے۔ انہوں نے چیتے سے کہا، بس ہو گیا، اب جا یہاں سے، مل گئی اسے سزا، تیرا کام مکمل ہوا۔ وہ چیتا وہاں سے جا چکا تھا اور اس لڑکی کا باپ اپنے گھمنڈ کے نشے میں چور اس بابا کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور تمہارے کہنے سے وہ چیتا کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا، تو بچ گیا، پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار کر یہاں آیا ہے۔ تو جانتا ہے تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا، ہاں، بکواس نہیں کر رہا ہوں، اسی بیٹی کی وجہ سے آج تو بچا ہے۔ اگر تو یہ بات نہیں مانتا تو میں ایک بار پھر اس چیتے کو بلاتا ہوں، وہ تیرا کام ابھی تمام کر دے گا۔ بزرگ نے اشارہ کیا۔ وہ چیتا جو کچھ دیر پہلے وہاں سے جا چکا تھا، ان کے اشارے پر ایک پیڑ کے پیچھے سے چھلانگ لگاتا ہوا اس آدمی کے اوپر کود پڑا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے مان لیا، مجھے بچا لو۔ بزرگ نے کہا، بتا، تو اپنی بیٹی پر اب ظلم کرے گا؟ بتا، پھر اسے کبھی مارے گا؟ اس نے کہا، نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اس پر کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ والے نے کہا، ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ظالم آدمی کہنے لگا، بابا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے میرے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی ہے۔ پھر اس ظالم باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیٹی تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہے، انہیں پیار سے رکھیں اور انہیں تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس ماں باپ کے لیے دعا فرمائی ہے جن کے گھر میں بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیٹی کا باپ ہونا یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے 3 بیٹیاں عطا کرے اور ماں باپ اپنی بیٹی کی صحیح طرح پرورش کریں، انہیں اچھی تربیت دیں، اور جب بیٹی شادی کے لائق ہو جائے تو اسے بیاہ کر اسے اپنے گھر کا ذمہ دار بنا دیں، اللہ قیامت کے دن ایسے ماں باپ کو بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے 2 بیٹیاں دے اور وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کا حق ادا کریں، انہیں صحیح تعلیم و تربیت دیں، پروان چڑھائیں، اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو انہیں بیاہ کر انہیں ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دیں، اللہ کل قیامت کے دن ان 2 بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر میں صرف ایک بیٹی ہو، اللہ اس کے ماں باپ کو کیا انعام دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بیٹی کے ماں باپ بھی اپنی اولاد کی صحیح طرح سے پرورش کریں،
اسے صحیح تعلیم و تربیت دیں، اور جب وہ نکاح کے لائق ہو جائے اس کا نکاح کرا کے اسے اس کے گھر کا ذمہ دار بنا دیں۔ اللہ قیامت کے دن اس ایک بیٹی کے ماں باپ کو بھی بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دوستوں، یہ ایک دو روایات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین بیٹیوں کی فضیلت میں حدیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ جب بیٹی عطا کرے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسے اللہ کی نعمت مان کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مان کر صحیح طور پر ان کی پرورش کریں، ان کے حقوق پامال نہ کریں۔ جیسا خود کھاتے پیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اپنی بچیوں کو بھی اچھے سے اچھا کھلائیں، اچھے سے اچھا پہنائیں، ان کی خوشی کا خیال رکھیں، ان کی دل آزاری نہ کریں۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ الوداع کہنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے اگر ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل علی نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور دوستوں، ہمیشہ کی طرح آپ تمام سے یہ بھی گزارش ہے، ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان ویڈیوز کے ذریعے یہ پیغام ان تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی دین کی باتیں سیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔